दहशतनाक कहानियाँ और कहानियाँ ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं दो सच्चे वाक़यात सुनाने जा रही हूँ जो कि हकीकत पे मबनी, सच्चाई से भरी, सनसनीखेज और दहशतनाक कहानियाँ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की जानब। और उसकी जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल हूर कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आयतल कुर्सी का हिसार बांध लीजिए, उसके बाद अपनी कहानियों की जानब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी जो पहली कहानी है वो हमें एक हमारे व्यूवर्स ने भेजी है जो कि एक स्कूल टीचर हैं। कहते हैं स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको बताते चलूँ कि मैं कहानी आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि मैं आपको अपना तारफ़ कराता चलूँ कि मैं एक प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल में डर से मारे कांप रहा है। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया कि जैसे ही आप स्कूल से गए तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे फज्र को उठना है तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला गेट खटखटा सुना। मैंने सोचा आप आए हैं फिर से मैंने दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने देखा कि फिर दरवाजे की आवाज़ आ रही है। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानब के देखूं कि ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि फिर से वहां कोई नज़र नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाला गेट नहीं और ना ही स्कूल के और कमरे की। अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका और मैं दंग रह गया कि स्कूल में मेरे सिवा कोई नहीं है तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे विरत करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी जितनी भी तस्वीर लगी, कर्नल, जर्नल, इन्वेटर्स, डिस्कोर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे कि बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वह सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे।
میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی، وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ کی، اور بس اب یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں اکیلا رات کو نہ رہنے دیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ کہانی کی جانب۔ یہ کہانی بھی میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں جن کی یہ کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق حیدرآباد کے علاقے اسلام آباد کے نزدیک ٹنڈو یوسف قبرستان کے روڈ کے وہاں سے ہے۔ ہمارے علاقے میں وہاں ایک دکان ہے جو بہت پرانی اور قدیم ہے، جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر میرے ایک دوست نے وہ دکان لی۔ مالک اس کا دکان سے دور رہتا تھا کافی۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی، پھر ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا ہے۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں یہ دکان کھولتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے رات بھر یہاں کوئی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھولی، پر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے بعد صبح ایسا لگتا تھا جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی رہتی ہے۔ دکان کے حلیے سے ایسا لگتا ہے جیسے چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ میرے ایک بھائی جو کہ شیف ہیں، جو کوکنگ بہت اچھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو اپنے یہاں دکان ہے وہ اپن لوگ لے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کو صاف منع کر دیا کہ نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے، بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نے نہیں مانا، اور پھر ہم نے وہ دکان لے لی رینٹ پر۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود بیٹھتا تھا اور بھائی کھانا بناتے، اور ہم نے 3 لڑکے رکھے اور ہم وہاں شادی بیاہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے اور حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا، پر ہم لوگ بہت خوش تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر جب گھر جا کر حساب کتاب لگاتے تو پیسے بہت کم ہوتے ہمارے مال کے حساب سے۔ ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے، لیکن باہر لوگ دیکھتے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، 3-4 مہینے تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر وہ دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں اور بھائی رہ گئے تھے دکان پر۔ 1 ہفتے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اچانک؟ اس نے کہا، آصف بھائی، اس دن میں رات کو جب پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا، ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے 2 بجے کے بعد۔ اس نے بتایا، جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری دکانیں بند تھیں، پر میرے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائے اور لیٹ گیا، اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل، اور 2 چھوٹے بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت نماز چڑیل میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس جنات جیسے آدمی نے، میں بہت چیخا چلایا، پر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت برا مارا اور کہا، اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے، جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں نے مار دیا، اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیے۔ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو یہ کسی کی بھی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی، میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بات سن کر میں بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا، اتنا پیسہ لگا ہے اس پر، سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑیں، اس کا علاج کروائیں گے۔ پھر بھائی کے دوست ہیں، ایک عالم ہیں،
وہ ایک رات میں اور وہ عالم صاحب وہاں رکے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ رات کے 2 بج گئے۔ دکان میں اور عالم صاحب تھے۔ اچانک وہی ہوا، ایک جنات جیسی خوفناک شکل، 2 خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہوئی۔ جیسے ہی وہ جن اور چڑیل اور یہ 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی اور ایک نیمبو تھا اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، اس جن کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ میں یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا میرے پاس زبان نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھا تھا، میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا، اس سے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تم نے اسے مار دیا، اب اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یہ میری دکان ہے، بہت محنت سے بنائی تھی میں یہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں ہی رہوں گا اور جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب پر چپک گئے، پر عالم صاحب کو کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، پر عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ عالم صاحب نے جو ان کے ہاتھ میں لیمبو تھا وہ کاٹا اور ان کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اس میں لیمبو ڈال کر ان کے اوپر ڈالنا شروع کیا۔ وہ چاروں اس پانی کے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ عالم صاحب وہ زور زور سے پڑھنے لگے اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے پڑھنے لگے اور پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے اس دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا اور اس میں ایک بڑا سوراخ تھا اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا جو کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں سے پیسے غائب ہوتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے ہماری دکان بھی اچھی چل رہی ہے اور اس دکان میں اب کچھ بھی نہیں ہے، اب سب بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانیاں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سچی کہانیاں آپ کو بے حد پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔